SOPs फॉलो न करने की वजह से आपके इलाके के अंदर भी इंसिडेंट्स फैल गया और मजीद, क्योंकि हर रोज हमारे पास केसेस आते हैं, हर रोज उसकी एनालिसिस होती है, तो ये ना हो कि बाकी इलाके भी बंद करने पड़े। तो मेहरबानी करके जो SOPs हुकूमत ने दी हुई हैं उनको आप सख्ती से फॉलो करें ताकि मईशत भी चलती रहे, कारोबार भी चलता रहे, और जो इस वक्त फैलाव हो रहा है ट्रांसमिशन इस वायरस का, उसमें हम रोकथाम भी कर सकें। तो ये मैं आपको बताती चली जाऊं कि सिर्फ मास्क पहनने से, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया था, हम कम से कम 50% अपनी ट्रांसमिशन रोक सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग, और जो बार बार उन्होंने ये बात कही थी वो ये कि हम अपने बुजुर्गों को, अपने बूढ़ों को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आपने उनको घर में रखना है और अपने आप को भी उनसे दूर रखना है, सिर्फ इस वजह से कि आप अगर घर से बाहर निकल के किसी जरूरी काम को जाते हैं तो आप वायरस घर में वापस ला सकते हैं और उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो ये 2-3 बहुत जरूरी बातें थी जो आपके सामने रखनी थी। एक जो मुसलसल, कई दफा मुझे बहुत ही अफसोस होता है, टीवी पे मुसलसल चल रहा होता है, हर बंदा एक्सपर्ट है, हुकूमत फेल हो गई है कंट्रोल करने में। मकसद ये है कि अगर तो वाकई हुकूमतें फेल हो गई हैं तो पूरी दुनिया की हुकूमतें फेल हो गई। इम्पॉर्टेंट ये चीज है कि ये एक वायरल इन्फेक्शन है जिस पे सारी दुनिया के अंदर बहुत बड़ा एफर्ट किया जा रहा है और हर तरीके से लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस पेंडेमिक को रोकें। चाइना जैसा बिल्कुल एक मुहज्जब मुल्क जिसने बड़ी सख्ती की डिसिप्लिन के साथ इस वायरस को रोका, आज अगर अखबार पढ़े आप तो दोबारा रीसर्जेंस हो रही है, वहां केसेस सामने आ रहे हैं और उन लोगों ने दोबारा उस पर काम करना शुरू कर दिया। मुझे ये भी अफसोस होता है कई दफा कि हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान का किया जाता है न्यूजीलैंड और ताइवान से कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे कंट्रोल कर लिया। पूरी न्यूजीलैंड की आबादी जो है वो आधे लाहौर से भी कम है, यानी अगर 50-55 लाख की आबादी है तो आधा लाहौर बनता है। इट्स एन आइलैंड, और ऐसी जगह पे नेचुरली वबा को कंट्रोल करना आसानी थी एज कंपेयर टू हमारी जैसी गुंजान आबादियां। वी आर दी 5th मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड। लेकिन इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हुकूमतों ने, सब हुकूमतों ने, इसमें यह नहीं कि पंजाब हुकूमत, मैं कहूंगी सिंध हुकूमत ने, खैबर पख्तूनख्वा ने, बलूचिस्तान ने, ओवर एंड अबव आई थिंक जितना एफर्ट गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, आजाद कश्मीर ने किए, ये आई थिंक देयर आर नो एग्जांपल्स ऑफ इट। अगर आप अपना कंपैरिजन इंडिया के साथ करें तो आई एश्योर यू कि वी आर बेटर ऑफ देन आवर नेबरिंग कंट्रीज। और अगर मैं टोटल आपके सामने इस वक्त फिगर्स रखूं तो पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर हमारे 1,44,600 बंदे जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ डेथ्स हैं वो 2,720 है। तो जब आप डेथ्स की फिगर देखते हैं तो आपका फर्टिलिटी रेट बाकी मुल्कों के मुकाबले में डेफिनेटली अभी भी, इसको अगर इन फिगर्स पे भी कैलकुलेट करें तो इट्स 1.8। ये सारी जो बातें मैं आपसे कर रही हूं ये इसलिए जरूरी है कि एक तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि जब हम हर वक्त डूम्सडे सिनेरियो दे रहे होते हैं तो लोगों में बहुत ज्यादा लोग डिप्रेशन के भी शिकार हो रहे होते हैं। ये एक बीमारी है, वबा है। हमारी पूरी कोशिश है बतौर हुकूमत कि हम इसको सिर्फ कंट्रोल ना करें, पर इसके इलाज मुआवजे के लिए हर किस्म की सहूलत, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, उसको हमने ऑर्गेनाइज बहुत हद तक किया हुआ है। अभी मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ये मेरे सामने पंजाब के भी फिगर्स हैं कि हमने इंश्योर किया हुआ है कि जो HDU बेड्स हैं, हाई डिपेंडेंसी बेड्स जो हैं, वो तकरीबन 140 हैं स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अंदर, और हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल 368 हैं। और अभी भी वो जो बेड्स हैं उनमें जो वेकेंट हैं वो तकरीबन, अगर मैं कहूं तो वो तकरीबन 30% जो हैं वो अवेलेबल है। अब इस पे लोग कहते हैं कि जी गलत बयानी की जाती है हमसे और कहा जाता है बेड वेकेंट है, और बेड वेकेंट नहीं होता। माना कुछ अस्पताल ऐसी है जो भरे हुए हैं, लेकिन हर बंदे को उस अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं है।
آج ہی کے دن میں آپ کو بتا دوں کہ میو ہاسپٹل کے اندر 15 نیو وینٹیلیٹرز انسٹال ہو گئے اور اسی طریقے سے 15 نئے وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ پی کے ایل آئی میں، اب یہ جنا میں، تو یہ ٹوٹل 30 وینٹیلیٹرز تو آج کی صبح میں ایڈ ہو گئے، اور حکومت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ آکسیجنیٹڈ بیڈز اور اگلے ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ 1000 ایچ ڈی یو بیڈز اور ڈیولپ ہو جائے گا۔ آج صبح پروفیسر گردیزی جو پی کے ایل آئی کا خیال کر رہے ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ 50 ہائی ڈیپینڈنسی یونٹ بیڈ جو ہے وہ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد کی لاہور میں میڈیا بریفنگ، کہا لاہور میں کورونا وبا تیزی سے پھیل رہی ہے اور حکومتی ہدایات کے مطابق لاہور کے عوام نے احتیاط نہیں کی۔ لاہور کے زیادہ کیسز والے علاقوں میں مختلف حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے۔ لاہور کے متاثرہ علاقوں کو کل رات 12 بجے سیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد اس وقت میڈیا بریفنگ دے رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ ایس او پیز کو فالو نہ کرنے کی وجہ سے کورونا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کے دن میں 1537 کیسز پازیٹیو آئے ہیں۔ لاہور میں کورونا وبا تیزی سے پھیل رہی ہے اور اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ حکومتی ہدایات کے باوجود عوام نے احتیاط نہیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بار پھر سے عوام سے یہ بھی اپیل کی کہ ماسک کا استعمال لازمی کریں، خصوصاً رش والی جگہوں پر جاتے ہوئے، گھر سے باہر جاتے ہوئے، کیونکہ کہا یہ جاتا ہے کہ ماسک کا استعمال کرنے کے بعد 50% خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ 1033 ہیلپ لائن ہے پورے پنجاب کے لیے، اور یہ پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے کنٹرول روم میں موجود ہے، ان کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے، آپ اس پہ کانٹیکٹ کریں۔ 1122 آپ کو سب کو پتا ہے ہماری ایمبولینس سروس ہے، اور پھر سب سے بڑی بات ہے ہیلپ لائن لاہور کے لیے 04299211336 1137 1138۔ یہ بہت دفعہ ہم اخباروں میں بھی دے چکے ہیں، اور میں اپنے معزز ہمارے جو آرکین پریس ہیں ان کو میں کہوں گی کہ آپ مہربانی کر کے ان نمبروں کو ضرور وہ کیا کریں۔ یہ سارے اقدام کے ساتھ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم اس وبا پہ بھی قابو کریں گے، اور جن مریضوں کو علاج کی ضرورت ہے ان کا علاج بھی کریں گے، اور جو ہماری اکنامک ایکٹیویٹی جو ہے وہ بھی انشاءاللہ چلتی رہے گی، تاکہ معیشت جو ہے اس کا پہیہ چلے اور غریب مزید غریب نہ ہو۔ بہت شکریہ جی۔ آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو آئی ایم ریڈی ٹو ٹیک۔ بیٹا یہ سوال آپ سے پوچھنا تھا کہ ابھی آپ نے جن علاقوں کا ذکر کیا ہے کہ ان کو آپ کا رات 12 بجے سے بند کریں، اس میں واضح کر دیجیے کیا اس کو مکمل طور پہ کرفیو کی طرح کا سسٹم ہوگا، روزی کی اور چھٹی جیسے پہلے ہوتا ہے دکانیں کھلی ہوتی تھی وہ کھلی رہیں گی، اور اس علاقوں میں کتنے پیشنٹ جو ہیں وہ آئے ہیں اس کے بارے میں کبھی تفصیل بتا دیجیے۔ دیکھیے مقصد یہ ہے کہ لاہور کے یہ سارے جو ہیں یہ ڈینسٹی بیسڈ ہیں، 5 per 1000 in that particular area have been calculated، اور جو علاقے کی میں نے آپ کو جیسے شادرہ کا بتایا، وہاں نیچرلی جس علاقے کو ہم بند کریں گے وہاں کی مارکیٹ بھی بند ہوں گی، ریٹیل سٹورز بھی بند ہوں گے، روزمرہ کا کام ضرور رکے گا، لیکن جو کام چلتا رہے گا وہ جیسے پچھلے لاک ڈاؤن میں تھا کہ بھئی ہم لوگ وہاں کھانے پینے کی اشیاء پہ کوئی پابندی نہیں ہوگی، اپنا تندور بھی چلیں گے، دودھ دہی کی دکان بھی چلے گی، اس کے علاوہ دوائیوں کی دکان بھی چلے گی، اور پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ اس میں جو بھی ہم کریں گے اس کے نمبر آف پیشنٹس، اگر میں صرف لیٹ سے علامہ اقبال ٹاؤن کی ایریاز میں نہیں بتانا چاہ رہی آپ کو، لیکن ایک پرٹیکولر ایریا میں 358 کیسز ہیں، 358 کیسز۔ جوہر ٹاؤن، چلے بتا دیتے ہیں جوہر ٹاؤن کا علاقہ، وابڈا ٹاؤن کے علاقے میں 259 پیشنٹ۔ اب مسئلہ یہ ہے جب اتنی بڑی تعداد ہو مریضوں کی تو پھر ان علاقوں کو تو پابند کرنا پڑے گا اور بند کرنا پڑے گا، کہ لوگوں نے اگر ایس او پیز فالو کیے ہوتے تو اتنی بڑی تعداد مریضوں کی نہ ہوتی۔ یہ لمبی لسٹ ہے میرے پاس، لیکن میں آپ کو پوری بتا رہی ہوں کہ ایک ایک فگر کو پڑھ کے باقاعدہ ہم نے وہ علاقوں پہ پابندی لگا رہے ہیں جن علاقوں کے اندر ڈینسٹی جو ہے مریضوں کی بڑھ گئی ہے اور جس میں وائرل ٹرانسمیشن زیادہ بڑھ سکتی ہے، اور انشاءاللہ اس کے بند کرنے سے بہت فرق پڑ جائے گا۔ جی، اینی ادر کوسچن؟
جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا جی جی میں میرا خیال ہے روزانہ ایک تو اس پہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر یاسمین غلط فگرز دیتی ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی چلی جاؤں. فگرز میرے پاس رائٹ سائڈ پہ میرے بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر اسد اسلم صاحب. وہ ایک ایک ہاسپٹل پہ چیک کر کے نمبر آف وینٹیلیٹرز. اب دیکھیں کچھ ہاسپٹل پہ وینٹیلیٹرز نہیں اویلیبل, ہم کہتے ہیں کہ نہیں اویلیبل. فار ایگزامپل لیٹس سے لاہور جنرل ہاسپٹل میں آج وینٹیلیٹر اویلیبل نہیں ہے, بٹ آئی نو کہ پی کے لائی کے اندر 9 وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں. مجھے یہ پتا ہے کہ آج میو ہاسپٹل کے اندر 15 وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں. اس وقت لاہور کی جو میرے سامنے فگر ہے میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں. جو ایک سیکنڈ, لاہور کے اندر صرف اس وقت اگر میں آپ کو بتاؤں تو ٹوٹل نمبر آف وینٹیلیٹرز جو ہمارے پاس ویکنٹ ہیں یہ ہیں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کو. ایچ ڈی یوز 220 بیڈ اویلیبل ہے ہمارے پاس, اور آئی سی یوز ود وینٹ 82. یہ فگر میرے سامنے ہے, اور اس کے اندر آج کے دن میں مزید ایڈ ہو رہی ہے. 15 وینٹس ول اسٹارٹ فنکشننگ ان میو ہاسپٹل لاہور بائی آفٹرنون. 15 مور وینٹس ول بی فنکشننگ ان جناح ہاسپٹل لاہور. اور سروسز میں جو ہے وہ اب پھر سب سے بڑی یہ بات ہے کہ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ ہر بندے نے وینٹ پہ جانا ہے. مجھے اس طرح کی بھی فرمائشیں آتی ہیں, فون آتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب وینٹیلیٹر چاہیے. میں ان سے پوچھتی ہوں آپ کو کس چیز کے لیے چاہیے؟ جی میرے ماموں کے لیے. کیا ہو گیا؟ کہ ان کی طبیعت خراب ہے, اب ان کا سانس اکھڑ ہے. تو میں نے کہا ہر سانس پہ وینٹیلیٹر نہیں لگایا جاتا, بائی پیپ مشینز ہیں. اور میں آپ کو یقین کروں وہ جس کا شور انہوں نے اتنا مچایا تھا وہ 4 لیٹر آف آکسیجن پہ وہ بالکل سٹیبلائز ہو گئے جب ان کو اسپتال بھیجا. مریض گھر سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں وینٹیلیٹر کی ضرورت ہے, اور پوچھتے ہی یہی ہے کہ وینٹیلیٹر بیڈ چاہیے. گھر پہ بیٹھ کے تو کسی کو نہیں سمجھ آئے گی نا کہ وینٹیلیٹر بیڈ چاہیے یا نہیں. ان کو ہسپتال آنا پڑے گا, ہسپتال میں پھر ڈیسیجن دی جائے گی کہ ڈو دے ریکوائر ہائی فلو آکسیجن. اور نارملی وینٹیلیٹر پہ ہم تب مریض ڈالتے ہیں جب 15 لیٹر آکسیجن پہ مریض مینٹین نہ کر رہا ہو ایگزاسٹن کی وجہ سے. اس سے پہلے نہیں ڈالتے. ہمارے سب سے اچھے ریزلٹس جو ہیں وہ بائی پیپ اور ہائی پریشر آکسیجن کے ساتھ بہت اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں. ماشاءاللہ مریض ہمارے ریکور کر رہے ہیں. There is a huge number of patients which are recovering. Next question. کیا ہم اپنی مدد آپ کے ساتھ جو ہے اس لیتے ہیں چیک کرتے ہیں. اس بارے سے آپ ذرا تفصیل سے بتائیں اور ڈاکٹر سے اگر آپ کو بھی جائیں اور اس کا وزٹ کریں اور ان کو استعمال دیں اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے. پرسوں آج سے 2 دن پہلے وائی ڈی اے کے سارے ریپرزینٹیٹیوز آئے ہوئے تھے میرے پاس پورے پنجاب سے, اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی کہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ ہو آپ ہمیں بتائیے. اور میں آپ کو یقین سے بتاتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں, ہمیں جو سامان مل رہا ہے ہر ہاسپٹل کے اندر اس وقت اکوپمنٹ اویلیبل ہے. ڈاکٹر اسد اسلم کے پاس پورے لاہور کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ موجود ہے. کسی ہسپتال کو کوئی اکوپمنٹ چاہیے ہوتا ہے وہ دے دیا جاتا ہے. این ڈی ایم اے ہمارے ساتھ بہت زیادہ کوآپریٹ کری ہے. ابھی انہیں کی ایفرٹ سے 1000 آکسیجنیٹڈ بیڈز اور کیے جا رہے ہیں. ہم نے خاص طور پہ میرے ساتھ آصف طفیل صاحب بیٹھے ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری, ان کا نمبر سارے ڈاکٹرز کو دے دیا ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر کمپلین کرنا چاہے یا اس کو کوئی پرابلم ہو تو وہ ڈائریکٹلی آصف صاحب کو فون کر کے بتائے, تاکہ ہم اپنے جو فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کے مسئلے مسائل حل کر کے ان کو بہتر سے بہتر سہولتیں دیں, کیونکہ ہم ان کی بہت قدر کرتے ہیں. وہ بڑی محنت کر رہے ہیں جس پہ ہماری نرسز بھی شامل ہے, پیرا میڈیکل سٹاف بھی شامل ہے. جی
अगले, हाँ जी, और कोई सवाल जी? थैंक यू वेरी मच जी।